नाज़रीन, वही अजमत, वही जाहो जलाल और वही फातिहाना अंदाज तारीखी मनाज़िर नाज़रीन गजा से सामने आ रहे हैं, जिसमें इजरायली कैदियों को रिहा किया गया। जिस तरह से इजरायली कैदियों को जिस अंदाज के अंदर रिहा किया गया है, ग्रेट ह्यूमिलिएशन इजराइल को उठाना पड़ी है, और ना सिर्फ इजराइल बल्कि ट्रंप को भी उठाना पड़ी है, क्योंकि ट्रंप ने जब वो बराह रेजिस्टेंस को सरेंडर की धमकी लगाई थी, सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जहन्नुम बर्पा कर दी जाएगी अगर ये ना किया तो, सरेंडर ना किया तो, गजा को खाली ना किया, ये सारी धमकियां ट्रंप की जानिब से जो है लगाई गई थी। लेकिन फिर एट द एंड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, और उन्हीं शरात जिसके ऊपर हमास एग्री हुई, उन शरात के तहत जो है इजरायली कैदी रिहा हुए हैं, ना कि उन धमकियों और उन अल्टीमेटम के तहत जिस तरह से ट्रंप ने कहा। और ट्रंप ने कहा था कि सारे के सारे कैदी रिलीज किए जाएं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 कैदी जो ऑलरेडी एग्रीमेंट में तय हुआ था उसी के मुताबिक जो है वो रिलीज किए गए हैं। और आज नया तरीका बनाया गया जिसमें डायरेक्ट मैसेज इजराइल को नहीं अब, बल्कि डायरेक्ट मैसेज है वो ट्रंप को दिया गया कि फलस्तीनी अपनी लैंड को, अपनी सरजमीन को किसी तौर पर जो छोड़ने वाले नहीं। आज कुछ नई चीजें भी दिखाई गई हैं, और तमाम जो भी जो इवेंट हुआ है तमाम का तमाम इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गया। और ये वही गजा है जहां पर कोई हद नहीं थी, और ये वही गजा है जिसमें किसी को अमान हासिल नहीं थी, ना ही हॉस्पिटल्स को, ना ही इबादत गाहों को, ना ही एड वर्कर्स को, ना ही सिविलियंस को, ना ही बच्चों को, ना ही औरतों को, किसी को यहां पर अमान नहीं थी। इजराइल के लिए कोई रेड लाइंस नहीं थी, कोई हद नहीं थी। लेकिन आज अगर आप देखें इसी गजा में किस तरह रेजिस्टेंस इजराइल और अमेरिका को घुटनों के ऊपर ले आई है और उनको हद में लेकर आई है। उनको कुछ शरात को मानना पड़ा है। वो धमकियां लगाते हैं, वो अग्रेशन करते हैं, वो वायलेशंस करते हैं, लेकिन वो चाह कर भी अभी तक मुआहिदा तोड़ नहीं सके हैं। वो बार बार जंग शुरू करने की धमकियां लगा रहे हैं। उनको किसी तौर पर यह कबूल नहीं है जिस तरह से ये एग्रीमेंट जा रहा है। ये तो सारा का सारा इजराइल का सरेंडर है, ये तो सारा का सारा इजराइल की डिफीट है। नेतन्याहू और उसकी कबीना बार बार धमकियां लगा रही है, ट्रंप भी बार बार जंग छेड़ने की धमकियां लगा रहा है, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सके हैं। तो कम से कम अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, तो 1 महीने तक के लिए तो रेजिस्टेंस उस इजराइल को जो है वो हद के अंदर लेकर आई है जिसके लिए गजा के अंदर कोई हद नहीं थी। तो ये उनकी जो है वो सबसे बड़ी डिफीट है कि वो चाह कर भी, सुपर पावर होने के बावजूद भी, एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी तंजीम के खिलाफ भी अपनी विल जो है वो नहीं मनवा सके। और उधर फिर सैकड़ों फलस्तीनी कैदी जो हैं वो रिहा हुए हैं, और उसमें बहुत सारे लाइफ सेंटेंस वाले जो कि उम्र कैद की काट रहे थे उनको रिहा किया गया है। फिर वहां पर जश्न के मनाजिर हैं जिस तरह से फलस्तीनी कैदियों की बड़ी तादाद के अंदर अभी जो राउंड हुआ है उसमें ज्यादा फलस्तीनी कैदी जो है वो रिहा किए गए। तो तमाम जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं, क्या मनाजिर हैं और इसका क्या इंपैक्ट है ये आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, 6th राउंड हुआ है एक्सचेंज का। हर हफ्ते राउंड होता है जब से मुआहदा हुआ है, तो ये 6th एक्सचेंज राउंड हुआ है जिसमें 3 इजरायली कैदी छोड़े गए हैं, और उसके बदले में 369 फलस्तीनी कैदी छोड़े गए। ये सबसे ज्यादा तादाद है फलस्तीनी कैदियों की। 369 फलस्तीनी कैदियों को 3 इजरायली कैदियों के बदले जो है वो रिहा किया गया है। पिछले जो नाज़रीन 3-4 दिन हैं जो उसमें एक माहौल बना, जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से धमकियां लगाई गई, ट्रंप की जानिब से जो धमकियां लगाई गई, उसमें तो ऐसा लगा कि अमलन मुआहिदा खत्म हो चुका है। यानी हमास को सरेंडर का कहना और ये कहना कि तमाम कैदी छोड़ दिए जाएं, मुआहिदे को एक तरह से टर्मिनेट कर देना, तो ऐसा लगा कि मुआहिदा जो है वो अमलन खत्म हो चुका है। लेकिन फिर एट द एंड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, इजराइल को पीछे हटना पड़ा, और उन्हीं शरात के ऊपर जो वो बात मानना पड़ी। यानी उनकी धमकियां काम नहीं आई, उनकी मिलिट्री फोर्स काम नहीं आई कैदियों को छुड़वाने के लिए, बल्कि सबड्यू करना पड़ा है हमास की शरात के ऊपर। हमास की शरात के मुताबिक इजरायली कैदी छूटे हैं, ना कि इनकी धमकियों और इनकी मिलिट्री फोर्स के अंडर। अब नाज़रीन, रेजिस्टेंस की जो सबसे बड़ी विक्ट्री का इजहार होता है वो जो एक्सचेंज राउंड हो रहा है, इसमें वो अपनी विक्ट्री को एक्सप्रेस करते हैं, दुनिया के सामने लेकर आते हैं। यानी हर एक्सचेंज राउंड में वो जो इजराइल की डिफीट है उसको मजीद इस्टेब्लिश करते हैं। और ये जो एक्सचेंज राउंड है ये एक आम सा हैंड ओवर होना था, यानी एक आम सा मामूली सा के उधर से जो रेजिस्टेंस है वो इजरायली कैदियों को हैंड ओवर कर रही है, एक आम सी बात होना थी। लेकिन रेजिस्टेंस ने कमाल हिकमत अमली के साथ इसको अपनी ताकत
اور اسرائیل کی جو ہیوملیشن ہے اس کے اندر کنورٹ کر دیا ہے۔ 6 کے 6 راؤنڈز کے اندر یہی پیٹرن دیکھا گیا ہے۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسرائیل، اور یہ دنیا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ریزسٹنس اتنی کمال حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ اس ایک عام سے ہینڈ اوور کو اتنی بڑی جو ایونٹ ہے اس کے اندر کنورٹ کر دے گی۔ آپ جیسے اس کو ویسے ہی ریزیمبل کر سکتے ہیں جب ایک ہاری ہوئی طاقت ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر چل کر جاتی ہے اور وہاں پر اس کی شکست ایک سمبولیکلی ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر تقریب رکھی جاتی ہے نا ہارنے کے بعد، اور جو ہاری ہوئی طاقت ہے وہاں پر جاتی ہے، تو یہ جو ہینڈ اوور ایونٹ ہے اس کو بھی آپ اسی چیز سے ریزیمبل کر سکتے ہیں، کیونکہ حماس کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے۔ جو کچھ بیسیکلی وہ کر رہے ہیں یہ بھی دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، یہ بھی اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس کو آپ اسی چیز سے جو ہے ریزیمبل کر سکتے ہیں کہ ہر ایکسچینج راؤنڈ بیسیکلی ان کی مزید جو شکست ہے اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے۔ ابھی جو چھٹا راؤنڈ ہوا ہے اس کی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی ہیوملیشن، کتنی بڑی امبیرسمنٹ، کتنی بڑی ڈیفیٹ، اور کس طرح سے اکڑ اور غرور جو ہے وہ اسرائیل کا ٹوٹا ہے اور امریکہ کا ٹوٹا ہے۔ ایک تو ناظرین کچھ جو نئی چیزیں ہوئی ہیں، رہائی سے پہلے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہیں، یہ پہلی بار رہائی سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ویڈیوز ریلیز کی گئی، جس میں یہ دکھایا گیا کہ ٹنلز کے اندر جو اسرائیلی قیدی موجود ہیں جن 3 کو رہا کیا جانا تھا ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، ان کو ڈاکیومنٹ دیا جا رہا ہے اور ان کی رہائی کی خبر جو ہے وہ ان کو سنائی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے جیل کے اندر کسی قیدی کی رہائی ہوتی ہے، جو وہاں پر پروسیجر ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے، اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے۔ اور آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ وہ اسرائیلیوں کو ہاسٹیجز کہتے ہیں، لیکن جو فلسطینی رہا ہو رہے ہیں ان کو پریزنر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حماس کیا دکھا رہی ہے کہ ہمارے بھی پریزنرز ہیں اور پھر تمہارے بھی پریزنرز ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پریزنر ہیں اور تمہارے جو ہے وہ ہاسٹیجز ہیں۔ ہاسٹیجز جو ہے اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں زبردستی کسی کو، یعنی کوئی لا فل پروسیجر نہیں ہوتا، تو ہاسٹیج ایک نیگیٹو بیسیکلی ورڈ ہے اور اس میں پھر لیگلائز ہو جاتا ہے، آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح جیل کے اندر جس طرح قیدی کو رہا کیا جاتا ہے وہ پروسیجر وہاں پر۔ پھر ناظرین آج جو ایک عجب چیز ہوئی اور یہ پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہے، جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کو غزہ بیچ کا ٹور کروایا گیا، ویڈیو جاری کی گئی ہے، اسرائیلی قیدیوں کو غزہ بیچ کا ٹور کروایا گیا ہے، یعنی ایک انبلیویبل ہیوملیشن ہے جو اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اور وہ قیدی جو ہیں اسرائیلی وہ غزہ بیچ کے اوپر پھر رہے ہیں، ٹریک سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ایک باقاعدہ جیسے پکنک کے اوپر لے جایا جاتا ہے، غزہ بیچ کے اوپر جا کر وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور پھر رہے ہیں وہاں پر۔ یہ ویڈیو جناب ریلیز کی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ اسرائیلی قیدی ہیں جن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، جن کو ٹریک کرنے کے لیے پورا ویسٹ، پورا کا پورا ویسٹ اس نے اپنے تمام ریسورسز، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی تمام کی تمام جو انٹیلیجنس ہے وہ استعمال کی ہے، اور آج وہی اسرائیلی قیدی جو ہیں وہ غزہ کے بیچز کے اوپر پھر رہے ہیں اور مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس سے کو بڑی ہیوملیشن فار اسرائیل، فار ویسٹ اور فار امریکہ ہو سکتی ہے؟ یعنی جس کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے تمام حدیں پار کر دی، وہ غزہ کے بیچ کے اوپر پھر رہے ہیں۔ تو یہی ریزسٹنس کی فتح ہے، ملیٹریلی بھی اور باقی محاذوں کے اوپر بھی۔ اچھا پھر ناظرین کیا ہوا کہ اسی طرح باقاعدہ پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ ہر ایکسچینج راؤنڈ کے بعد اسرائیل شدید غصے میں ہوتا ہے، آگ بگولا ہوتا ہے، وہ بار بار دھمکی آمیز میسیجز بھجواتا ہے کہ اگلی بار اگر پریڈ ہوئی تو پھر یہ کر دیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں میں ٹرمپ کی باقاعدہ دھمکی آئیں اور آل ول ہیل بریک آؤٹ، اس طرح پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے کی، اس کے باوجود جو پریڈ ہے اس کا اہتمام کیا گیا، اور پہلے سے بھی زیادہ فائٹرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر فلسطینی فائٹرز وہاں پر موجود تھے، اور ایلیٹ کلاس جو فائٹرز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ اور اب کی بار جو ایکسچینج راؤنڈ ہے اس کا کہاں پر اہتمام کیا گیا؟ جو خان یونس کا علاقہ ہے۔ ہر ایکسچینج راؤنڈ کے لیے ڈیفرنٹ علاقے کا جو ہے وہ انتخاب کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ریزسٹنس ایک منظم آرگنائزیشن کے طور پر موجود ہے، اور جس کے پیچھے ایک برین پراپر کام کر رہا ہے، جس کے پیچھے ایک کمانڈ سینٹر کام کر رہا ہے، اور غزہ کے ڈیفرنٹ علاقوں میں وہ اس طرح کی تقاریب رکھ کر اس بات کا میسج دے رہے ہیں کہ پورے کا پورا جو غزہ ہے اس پورے کے پورے غزہ میں ریزسٹنس ہی کا کنٹرول ہے۔ اور اگین یہ بات
ذہن میں رکھیں کہ وہ اسلامی دنیا کو یا ان کو میسج نہیں دے رہے, وہ ویسٹ کو میسج دے رہے ہیں. اور جہاں پر انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ انہوں نے حماس کو ہرا دیا ہے, اور وہ اسرائیلیوں کو میسج دے رہے ہیں جہاں پر یہ دعویٰ اسرائیلی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے حماس کو توڑ دیا ہے, حماس کو کمزور کر دیا ہے, حماس کو تباہ کر دیا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ حماس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود ہے, پورا غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو خان یونس کا اس بار انتخاب کیا گیا, اور آج پھر انہوں نے کچھ نئی وہیکلز جو 7 اکتوبر کو قبضے کے اندر لی گئی تھیں, اسرائیلی وہیکلز, وہ انہوں نے سامنے لے کر آئے ہیں, اور انہی گاڑیوں کے اندر اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا گیا. اب آپ اندازہ کریں, ایک طرف قیدیوں کو بچا کے رکھنا کتنی غیر معمولی بات ہے, اور پھر پوری کی پوری گاڑیاں انہوں نے سیو رکھی ہوئی تھی کہیں ٹنلز کے اندر, اور اسرائیل پوری کی پوری گاڑیاں بھی نہیں تلاش کر سکا. تو ہر بار وہ کوئی نہ کوئی نئی گاڑی لے کر آ رہے ہیں. پچھلے 3 مرتبہ بھی وہ ڈیفرنٹ گاڑیاں لے کر آئے ہیں, اور اب کی بار وہ ایک نئی گاڑی جو انہوں نے 7 اکتوبر کو سیز کی تھی اس کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے, اور پھر کچھ نئے ویپنز کا مظاہرہ کیا گیا ہے جو ڈیورنگ دا وار اینڈ آن 7 اکتوبر جو سیز کیے گئے تھے, اسرائیلی فوجیوں سے قبضے میں لیے گئے تھے, ان ویپنز کی جو مظاہرہ ہے وہ بھی ڈسپلے ہے وہاں پر کیا گیا ہے. پھر ناظرین کیا ہوا ہے کہ آج جو فلیکس لگائی گئی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی, اور آج پہلی بار القدس کی یعنی یروشلم کی مسجد اقصی کی جو تصویر ہے, جو فلیکس ہے وہ لگائی گئی. سامنے آگے سٹیج ہے, اسرائیلی قیدی کھڑے ہوئے ہیں, اور پیچھے جو فلیکس ہے وہ مسجد اقصی کی فلیکس لگائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ میسج دیا ہے ٹرمپ کو کہ ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں, اور ہماری جو اصل منزل ہے وہ یروشلم ہے. یہ آج فلیکس لگا کے ڈائریکٹ انہوں نے جو میسج ہے وہ ٹرمپ کو دیا, اور بہت بڑی تعداد کے اندر کراؤڈ وہاں پر موجود تھا. جو فلسطینی پاپولیشن ہے وہ وہاں پر موجود تھی, اور بہت بڑا کراؤڈ. یہ بھی ٹرمپ کو میسج ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس کہ وہ غزہ کو چھوڑے اور اس کو خالی کر کے ہمارے حوالے کریں. تو پاپولیشن, مسجد اقصی, اور یہ سارا میسج ٹرمپ کو دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی طور پر چھوڑنے والے نہیں ہیں. پھر پکچرز اویزا کی گئی جس میں الدیف ہیں اور باقی ان کے لیڈرز, خان یونس کے جو کمانڈر شہید ہو چکے ہیں ان کی جو تصاویر ہیں وہ آج اویزا کی گئی. مختلف کمانڈرز جو شہید ہوئے ہیں ان کی آج پھر جو تصاویر ہیں وہاں پر اویزا کی گئی. پھر ناظرین ایک اور واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے. القسام بریگیڈ نے ایک گولڈ کوائن ایک اسرائیلی قیدی کو دیا ہے, اور یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ ایز اے گفٹ فار ہز ڈاٹر. یہ قیدی اس کی قید کے دوران ہی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, یعنی 7 اکتوبر سے تقریباً 4 ماہ کے بعد جب یہ قید تھا تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور اس کے لیے اسپیشل گفٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کی جانب سے ایک گولڈ کوائن جو ہے اس کی بیٹی کے لیے بطور گفٹ بھجوایا گیا ہے. تو آپ ذرا اس بات کے پر نوٹ کریں کہ ٹرمپ, اسرائیل اور ویسٹرن میڈیا وہ پورا ایک پروپیگنڈا مشینری کے طور پر کام کر رہے ہیں, ریزسٹنس کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اور اس کو ایک ظالم دکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں ٹرمپ کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس آئے ہیں, کیا آئے ہیں کہ ریزسٹنس نے جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. پچھلے ہفتے اس نے بیان جاری کیا تھا کہ قیدی ریلیز ہوئے ہیں تو ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہولوکاسٹ سے آ رہے ہیں. اور پھر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہر چیز کا الزام کہ معاہدہ نہیں ہو رہا. اینٹونی بلنکن بار بار کیا کہتا تھا؟ حماس نہیں کر رہی. پھر ہر ایک چیز کا جو ذمہ دار ہے حماس کو ٹھہرایا جا رہا ہے. ادھر نہیں بتایا جاتا کہ جو فلسطینی قیدی جو اسرائیلی جیلوں کے اندر ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں. اور ان قیدیوں کو, ان کے تو بہت سارے انٹرویوز اب شائع ہو رہے ہیں وہاں پر, جو بتا رہے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ اسرائیل کی بمباری سے لگتا تھا, اور ریزسٹنس نے جس طرح سے اسرائیل کی بمباری سے بچا کر ان قیدیوں کو رکھا, اور بڑے صحت مند انداز میں, جیسے میں نے بتایا کہ غزہ بیچ کے پر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور سب کے سب بڑے صحت مند, لیکن وہاں پر ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ریزسٹنس تو بڑی ظالم اور فلا. لیکن اس طرح کے جو اقدامات ہیں اور جس طرح اسماعیل کے ساتھ قیدی ریلیز ہو رہے ہیں اور حفاظت کے ساتھ اور صحت مند طریقے سے, تو ان کا جو سارا پروپیگنڈا ہے وہ سمندر برد ہو رہا ہے, وہ تباہ ہو رہا ہے. اور یوکرین میں ناظرین جو ہوا ہے نا, وہ ادھر بھی آپ کو اثرات نظر آئیں گے. یوکرین میں ویسٹ کی جو ساری پروپیگنڈا مشینریاں, ان کا میڈیا, ان کا پروپیگنڈا, ان کا پیسہ اور ان کا ویپن, یہ سب مل کر بھی یوکرین میں فتح حاصل نہیں کر سکا ہے. تو بیسیکلی اب وہ جو ایک ساری طاقت تھی نا وہ اب ڈھیر ہو رہی ہے. تو غزہ میں بھی ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پوری طرح سے فیل ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے جو ویسٹ کی عوام ہے وہ کس کو صحیح مان رہی ہے؟ وہ اسرائیل کو صحیح نہیں مان رہی ہے.
حالانکہ میڈیا کے اوپر تو ریزسٹنس کی کوئی تعریفیں نہیں کی جاتی ہیں، فلسطینیوں کی کوئی تعریفیں نہیں کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں۔ حماس ہینڈز اوور 3 اسرائیلی کیپٹیوز ایز پارٹ آف دا 6th batch آف دا ڈیل۔ اب یہ سنتے جائیے گا۔ اونلی ٹو القدس حماس ریسپونڈز ٹو ڈسپلیسمنٹ پلاٹس amid handover and the event saw hundreds of fighters from the Al-Qassam brigades۔ سینکڑوں فائٹرز صرف القسام بریگیڈ کے موجود تھے، اور اس کے ساتھ جو اسلامک جہاد ہے دوسری تنظیم جس کا القدس بریگیڈ ملٹری ونگ ہے، اس کے بھی سینکڑوں فائٹرز موجود تھے۔ ان کولیکٹیو 1000 سے زیادہ فلسطینی فائٹر جو ہیں وہ آج وہاں پر جمع ہوئے، اور اسٹیشن ان دا اسکوائر آف دا کیپٹیوز ویئر ریلیزڈ۔ جو خان یونس کا اسکوائر ہے یہاں پر یہ، اور یہیں پر ایک دفعہ اسرائیل نے آ کر اپنا جھنڈا لگایا تھا اور اس کو بڑا تکبرانہ انداز میں اسی جگہ کے اوپر آج اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا گیا ہے۔ اینڈ القسام برگیڈ displayed images of several of their martyred leaders, Al-Daif and commander of the Khan Yunus brigade and the deputy intelligence commander and the commander of the western battalion of the Khan Yunus brigade۔ یہ تمام ٹاپ کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی تصاویر آج لگائی گئی تھی۔ یعنی اوپر آرمی چیف الدیف اور باقی جو خان یونس کے ایک انٹیلیجنس کمانڈر تھے، ایک جو بٹالین کے کمانڈر تھے، اور ایک جو پورے خان یونس کے کمانڈر تھے، ان 3 کی جو تصاویر ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں ریزسٹنس کی کتنی بڑی لیڈرشپ کی قربانیاں ہیں، اور وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ریزسٹنس بطور تنظیم موجود ہے اور دوبارہ سے بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یحییٰ سنوار کی باڈی ابھی بھی اسرائیل کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو یہ کیا قربانیاں اسی طرح سے رائے گاہ چلی جائیں گی؟ یہ قربانی اس طرح سے رائے گاہ نہیں جانے والی ہے۔ پھر آپ دیکھیے القسام بریگیڈ فائٹرز ڈسپلے weapons they captured from the Israeli army during the crossing into the Gaza enveloped settlements on October 7th۔ وہ اسلحہ بھی دکھایا گیا ہے جو 7 اکتوبر کو قبضے کے اندر لیا گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے the presence of the image of Al-Quds، یعنی جو مسجد اقصیٰ کی تصویر دکھائی گئی، اینڈ پاپولر کراؤڈ، بہت بڑی تعداد میں جو فلسطینی وہاں پر آئے، ڈیورنگ دا ہینڈ اوور پروسیس آف اسرائیلی کیپٹیوز سینڈز دا انیمی اے میسج سیئنگ دیٹ دے آر ریڈ لائنز دا حماس ریزسٹنس موومنٹ، کہ یہاں سے جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں حماس ایڈریس دا جنرل پبلک، باقاعدہ خطاب کیا جو کراؤڈ وہاں پر آیا ہوا تھا، اینڈ ریسپونڈیڈ آل دا اسکیمز aimed at forcibly displacing Palestinians proposed by US President Trump and the colonial power that support him, affirming that Palestinians will only move to Al-Quds۔ ریزسٹنس نے وہاں پر باقاعدہ خطاب کیا اور کہا کہ اگر ہم یہاں سے کہیں پر موو ہوں گے، اگر ہم یہاں سے کہیں پر ٹرانسفر ہوں گے، تو پھر صرف اور صرف یروشلم جائیں گے، اس کے علاوہ ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو یہاں سے نکلنے کے بعد ہماری سیدھی منزل یروشلم ہوگی، اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ہمیں وہاں جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلیس کیا جائے گا، ایسی کوئی سکیم کامیاب نہیں ہونے والی ہے۔ اور ہاں، ہم ضرور غزہ سے نکلیں گے، لیکن جس دن ہم نکلیں گے تو ہم صرف القدس جائیں گے، ہماری منزل اس دن یروشلم ہوگی۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ میسج اب کہ آج کی جو سارا معاملہ ہوا ہے نا، یہ ٹرمپ کو میسج دیا گیا ہے ڈائریکٹلی۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ نتنیاہو کے لیے تو ازل سے اب تک ذلت لکھی جا چکی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ سارا جو ہے اسی کی طرف ڈائریکٹ کر کے معاملہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اور جو فلیکس تھی اس کے نیچے بھی لکھا ہوا تھا کچھ، انہوں نے لکھا او یروشلم بیئر وٹنس وی آر یور سولجرز۔ یہ یروشلم کا جو فلیکس تھی اس کے نیچے یہ کوٹیشن بھی انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑے مناظر ہیں وہاں پر دیکھے گئے ہیں۔ اور یروشلم میں کچھ فلسطینی پہنچے ہیں، کچھ کا گھر یروشلم کے اندر ہے، کچھ رام اللہ کے اندر آئے ہیں، بہت بڑے تاریخی مناظر جو وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں۔ اچھا، وہاں پر کیا ہوا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ کام ہوا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے ایسے کپڑے پہنائے جس میں اسرائیل کا جھنڈا بنا ہوا تھا، وہ سٹار بنا ہوا تھا۔ یہ اسرائیل نے ریزسٹنس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یہ جناب کام کیا۔ اس کے اوپر اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ جو اسرائیل نے فلسطینیوں کو رہا کرتے ہوئے یہ اپنے جھنڈے والے کپڑے پہنائے ہیں، اس کے اوپر اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ ڈریسنگ پیلسٹینین پرزنرز ان یونیفارمز with phrases and the star of David is clear bankruptcy and weakness۔ تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے ایک تو یہ ہمارا دیوالیہ پن ہے کہ ہمارے اب دماغ جو ہے وہ اس طرح سے معاف ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ یہ کام کرنے کو رہ گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے، کوئی طاقت کی علامت نہیں ہے کہ اسرائیل
جو سپر پاور ہے پورے مڈل ایسٹ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے، آج اس کی حالت یہ رہ گئی ہے کہ وہ فلسطینی قیدی جو لائف سینٹینس کے اندر ہیں اور کئی دہائیوں سے اس کی جیل میں ہیں، ان کو رہا کرتے ہوئے اسرائیلی کپڑے پہنا رہے ہیں، وہ جھنڈا پہنا رہے ہیں۔ تو یہ فتح ہے، یہ طاقت ہے یا کمزوری ہے؟ تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے بھائی کیا ہماری اب طاقت یہ رہ گئی ہے کہ آلریڈی جو ہماری قید کے اندر ہیں ان کو یہ کپڑے پہنائیں گے؟ یہ طاقت نہیں، یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیے 369 پیلسٹینین liberated from Israeli prisons under exchange deal. liberated یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب ذرا 3 ہیڈ لائنز ان کی دیکھیے جو فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لائف سینٹینس والے 20 سال 15 سال 25 سال 30 سال اسرائیلی قید کے اندر رہے ہیں۔ آپ سوچئے اسرائیلی قید کے اندر رہنا۔ our conditions in the prison were extremely difficult and no one could bear them. اتنے حالات اندر خراب تھے جیل کے اندر کہ کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ with tears آنسوؤں کے ساتھ the people of Ramallah welcome the released prisoners. We are steadfast in our land and there is no migration except Jerusalem. یہ جو قیدی رہا ہو رہے ہیں یہ ان کے بیانات ہیں کہ کہیں ہم نہیں جائیں گے، کہیں مائگریٹ نہیں کریں گے، کہیں پر ڈسپلیس نہیں ہوں گے except Jerusalem. اگر ہم جائیں گے تو صرف اور صرف یروشلم جائیں گے۔ And for a year and a half we have not had any means of communication and we were isolated from the world. پچھلے 1.5 سال سے تو ہمیں اتنا آئسولیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم پوری دنیا سے کٹ آف ہو چکے تھے، نہ ٹی وی تھا، نہ کمیونیکیشن تھا، نہ کسی سے ملاقات تھی، ہم پوری دنیا سے کٹ آف ہو چکے تھے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو سارے قیدی ہیں، کیا اسرائیل ان کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کیا جنگ کرنے کا مقصد ان فلسطینی قیدیوں کو چھوڑنا تھا جن کو پہلے ٹارچر بھی کیا جاتا ہے؟ اسرائیل کو کسی طور پر قبول نہیں ہے، وہ ان کو ٹارچر بھی کرتے ہیں چھوڑنے سے پہلے، اور آج جیسے انہوں نے اسرائیلی جھنڈا بھی پہنا دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا کسی طور پر نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اسرائیل بار بار جنگ کرنے کی دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ وہ بار بار دھمکیاں اس لیے دے رہا ہے کیونکہ جو ہر ایکسچینج راؤنڈ ہے جس میں فلسطینی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں، جس میں اسرائیلی قیدی اس پریڈ کے بعد جو ہے وہ رہا کیے جاتے ہیں، یہ ہر ایکسچینج راؤنڈ جو ہے وہ اسرائیل کی جو ڈیفیٹ ہے، اسرائیل کی جو ہمیلیشن ہے، اس کے اندر مزید اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس لیے اسرائیل اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جنگ دوبارہ سے چھیڑنا چاہتا ہے، وہ ایبسلیوٹ وکٹری حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے سیز فائر چلتا رہا اور اسی طرح ہر ایکسچینج راؤنڈ کے اندر ان کی ہمیلیشن اور ڈیفیٹ ہوتی رہی تو اس کا انجام بھی آخرکار مکمل اسرائیل کی ڈیفیٹ اور مکمل اسرائیل کے خاتمے کی صورت میں نکل سکتا ہے، اگر حماس اپنی جگہ پر موجود رہی، اگر حزب اللہ اپنی جگہ پر موجود رہی، اور یہی کام ہوتا رہا۔ اس لیے وہ دوبارہ سے جنگ شروع کر کے حماس کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حماس کی موجودگی ہی اسرائیل کا اختتام ہے۔ لیکن وہاں پر پھر جو سوال ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر دوبارہ جنگ کے نتیجے میں بھی حماس نہ ہاری، اب سوچئے، اب یہ بات تو دنیا کو یقین میں آ رہا ہے کہ حماس لڑ سکتے ہیں اسرائیل سے، اگر وہ 15 مہینوں میں ختم نہ ہوئی تو اگلے 1 سال مزید اگر جنگ ہوتی ہے، اگر ریزسٹنس پھر بھی ختم نہ ہوئی تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ 1 سال بعد اسرائیل مزید کہاں پر کھڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی اب ساتھ دیکھیں، یورپ تو گیا نا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دے سکے، ایک اکلوتا امریکہ ہے، اور ایگزاسٹڈ آرمی، ایگزاسٹڈ سوسائٹی، ایگزاسٹڈ اکانومی، ایگزاسٹڈ پبلک سپورٹ، ایگزاسٹڈ میڈیا جسٹیفیکیشن، تو 1 سال بعد اسرائیل کہاں پر کھڑا ہوگا؟ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جو ظالم ہوتے ہیں پھر آخر میں انجام یہی ہوتا ہے، جنگ کرتے ہیں تو بھی انجام کی طرف ہیں، اگر جنگ نہیں کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے انجام ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔